अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। नाजरीन, आज का जुर्म अंजाम जरा आम मौजू से मुख्तलिफ है। ये भी एक जुर्म की कहानी है, लेकिन इसमें एक जुल्म भी है और एक नाकाबिले माफी अमल भी। वालिदैन अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, इस उम्मीद और तवक्को के साथ के बुढ़ापे में वही औलाद उनका सहारा बनेगी। लेकिन जब यही औलाद वालिदैन के ख्वाबों को तोड़ दे तो ये सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी एक जुल्म बन जाता है। मिस्री शाह के इलाके के रैशी दो बूढ़े माँ बाप की दिल दहला देने वाली कहानी हम आपको दिखाएंगे। एक माँ बिलक बिलक कर फरियाद करती है कि उसके शोहर की उम्र भर की जमा पूंजी, कारोबार, घर और जायदाद उनका बेटा जब्त करने की कोशिश करता है। वो बूढ़ा बाप जिसने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया और पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बेटे के खिलाफ उन्हें कानून की मदद लेना पड़ी। अमानत में खयानत यानी कि 406 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा। इंसाफ के हसूल के लिए ये बुजुर्ग वालिदैन पुलिस अफसरान के दफातर के चक्कर काटते हैं। कुछ अफसरान बेटे के मददगार भी दिखाई देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक खानदान की नहीं बल्कि हर उस वालिदैन की है जो अपनी औलाद को अपनी जिंदगी का सरमाया समझते थे। जैसा कि कहा गया कि माँ बाप की खिदमत जन्नत के दरवाजे खोलती है और उनकी नाफरमानी इंसान को अंधेरों में धकेल देती है। आइए देखते हैं उन बुजुर्ग वालिदैन के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ। माँ जी दसो की होया कि ਤੁਹਾਡੀ 406 ਦੀ FIR ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਲਾਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 406 ਦੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਅੱਛਾ, ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਛੱਤ ਤੇ ਅਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਨਖਾਹ 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਲੜਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਖਰਚਾ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਸੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗੋਦਾਮ 300 ਟਨ ਜੀ, 300 ਟਨ ਮਾਲ ਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ, ਤੇ 300 ਟਨ ਮਾਲ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੰਮ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋਲਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਲਿਆ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ?
ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਨ? ਮਕਾਨ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ? 3 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਦੀ, 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ 4 ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ? ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਸ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ? ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਰੋ ਕੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। 3 ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਲਨੇ ਪਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਰਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਐਸਪੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਦਦ। ਅੱਛਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਨੁਲੱਖੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੁਲੱਖੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫਾਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਕੇ ਕਟਾਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਹਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਾਢੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, 2 ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਈਦ ਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪੈਸਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ।
ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਹਾ ਲਿਆ ਸੂ। ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਪੜਦਾ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੀ ਬਾਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਪ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੂਬ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੂਬ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਜੇ? 85 ਸਾਲ। 85 ਸਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੋ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਟਾਂਗਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਖੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਹਿਮੂਦ। ਮਹਿਮੂਦ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 2-4 ਦਵਾਤਾਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਨ? ਪੈਸੇ ਸਨ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ? ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ। 60-65 ਹਜ਼ਾਰ? ਲੱਖ? 60-65 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਮਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਦੂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਕਰ ਲਓ, ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਵੀ ਰੋਏ। दोनों मियाँ बीवी ने? हाँ जी। चलो, ये वो वालिद है जी जो जिनकी हालत आपको भी जाहिर हो रही है कि कैसी है, और बीमार भी हैं, और कह रहे हैं कि जिन हाथों से वो अपनी बेटियों को दिया करते थे, अब उन्हीं हाथों से बेटियों से दवाई के पैसे देकर तो दवाई जो है वो लेनी पड़ती है। इस वक्त जो है ये की कहना चाहते हो? कुछ नहीं जी, पैसे सब देवे वापस। रोए क्यों? दिल दुखे है? वो सारा कुछ देता कि देखो ऐसे पैसे देता था तो लोगों से लेता नहीं था।
नाज़रीन, दुखी माँ बाप की कहानी आपने सुनी। इसका मुख्तसर सा खुलासा ये है कि बाप ये कहता है कि जिन बेटियों को पाला पोसा और शादी ब्याह करके रुखसत किया, आज हमें उन्हीं के दर पे 2 वक्त की रोटी और अद्वियात के लिए रकम लेना पड़ती है, जो किसी भी खुददार वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल काम है। इसी दौरान पुलिस के एक डीएसपी ने यह साबित करने की कोशिश की कि वालदा की मुद्दत में दर्ज की गई एफआईआर कानूनी तौर पर नहीं बनती। अब सवाल यह है कि कानून इस हवाले से क्या कहता है। क्या वालिदैन अपनी दर्ज करवाई गई एफआईआर के जरिए इंसाफ हासिल कर सकते हैं या नहीं, और ऐसे मुकदमात में कानून किस तरह काम करता है? आइए सुनते हैं इस बारे में माहिर कानून की जुबानी। बेटा अगर वालिदैन के साथ कोई गैर कानूनी काम करता है, गैर कानूनी अमल करता है, तो पुलिस का काम है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, जिसके लिए एफआईआर भी दर्ज की गई। और जब उसकी लीगल ओपिनियन ली गई लीगल डिपार्टमेंट से, लीगल डीएसपी से, तो उन्होंने 406 की दफ़ात के तहत बेटे के ख़िलाफ़ दर्ज होने वाले मुकदमे का जो है वो ये नतीजा निकाला कि ये एफआईआर बनती नहीं, यानी कि 406 की एफआईआर दफ़ात के तहत नहीं बनती है। इसके लिए हमने जो कानूनी राय लेने के लिए माहिर कानून है यासीन भट्ट साहब हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि क्या जो लीगल डीएसपी की तरफ से राय दी गई है उस पर ही पुलिस को अमल दरामद करना चाहिए, और अगर ये कानून के मुताबिक राय दी गई है तो फिर इंसाफ जो है वो वालिदैन को कहाँ से मिलेगा। गैर अखलाकी अमल बेटे ने किया और गैर अखलाकी तौर पर और मजहबी तौर पर भी अपना माँ बाप का वो जो है वो फर्मा बरदार नहीं साबित होता है, तो पुलिस क्या ऐसे बच्चे को, ऐसे बेटे को कोई सज़ा दिलवा सकती है? भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, 406 की दफ़ात के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया वालिदा की मुद्दत में, और बूढ़ा बाप है, बीमार है, और उसने वो डॉक्यूमेंट्स अमानतन अपने बेटे के पास रखवाए जो प्रॉपर्टी दीगर बच्चों के नाम थी, तो उसने वो देने से भी इनकार कर दिया और उसके कारोबार पे भी वो काबिज हो जाता है। पहले तो पुलिस जो है वो 406 की दफ़ात के तहत मुकदमा जब दर्ज करती है तो दोनों पार्टियों को सुना जाता है, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचती है पुलिस, क्योंकि पुलिस का ये एसओपी है। तो अब लीगल ओपिनियन बीच में ली जाती है। जो मुतासरा माँ बाप हैं वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और एसपी इन्वेस्टिगेशन भी उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो लीगल वे लिया गया है, लीगल राय ली गई है, उसमें जो है वो बताया जाता है कि शायद ये दफ़ात नहीं बनती है। कानून क्या कहता है? अच्छा सर, जहाँ तक बात की जाए पुलिस के ओपिनियन की, तो लीगल ओपिनियन की, देखिए सबसे पहले इस मैटर की इंक्वायरी हुई, ठीक है। इंक्वायरी में आपको पता है कि सबसे पहले मुतलका ऑफिसर सुनता है, सब इंस्पेक्टर या एएसआई, उसके बाद पार्टीज़ को एसएचओ सुनता है, फिर डीएसपी सुनता है 406 में, फिर एसपी सुनता है। आया कि पंजाब पुलिस को उस वक्त लीगल ओपिनियन याद नहीं आई? डेफिनेटली उस वक्त लीगल ओपिनियन लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखें, एक बूढ़ा बाप, उसका अपने बेटे से जो रिश्ता है ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट का रिश्ता है, ठीक है। एक बाप ने अपने बेटे को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और अपना कारोबार इंटरेस्ट किया। डीएसपी साहब जो इसमें अपनी ओपिनियन दे रहे हैं वो कैसे कह सकते कि इंटरेस्टमेंट नहीं हुई? दुनिया की सबसे बड़ी इंटरेस्टमेंट यहाँ बन रही है, क्योंकि एक बाप जिसका बाप और बेटे का ट्रस्ट का रिश्ता है उसने इंटरेस्टमेंट की, उसके बाद बेटा क्या करता है? मिस अप्रोप्रिएट करता है वो डॉक्यूमेंट्स जो कि उसके नाम नहीं है, वो प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट जो उसके नाम नहीं है, उसकी सिस्टर्स के नाम है, वो किस तरह से उसको पोजेस कर सकते? तो ऑपरेशंस विंग ने जो ये एफआईआर दी है ये एक मजबूत एफआईआर है, 406 बनती है, उस मुलजम को सज़ा होगी। और ये डीएसपी साहब जिन्होंने इसमें ओपिनियन अपनी आकर जो है वो नाजिल हो गए हैं अपनी ओपिनियन लेकर, इन्होंने एक स्टीरियोटाइप ओपिनियन दी है जो कि जब हमारे 406 के मुकदमात खारिज होते हैं, पुलिस खारिज करती है या कोर्ट, उसमें जो वो एक स्टीरियोटाइप
جو ہے اوپینین دیتے ہیں. انہوں نے کوئی اسپیشل بات نہیں کی ڈی ایس پی صاحب نے. اب مجھے نہیں پتا واللہ عالم انہوں نے پیسے لیے ہیں یا پھر یہ مینیج ہوئے ہیں یا کسی کے فون پہ مینیج ہوئے ہیں جو انہوں نے وہ اسٹیریوٹائپ بات اٹھا کے اس پرچے میں فٹ کر دی ہے. اور انہوں نے نہ ہی لیگل پرسپیکٹیو کو دیکھا ہے اور نہ ہی انسانیت کو دیکھا, جو کہ پنجاب پولیس دیکھتی ہی نہیں. پر میں حیران ہوں کہ آپریشنز والوں نے انسانیت کو جو ہے وہ دیکھا ہے, ایک مقدمہ درج کیا ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے تھا, غلیظ حرکت کی ہے اس لڑکے نے, پر اس ڈی ایس پی نے تو ساری حدیں پار کر دی. نہ اسے قانون کا پتہ ہے نہ اسے انسانیت کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا پٹھ صاحب, جہاں تک آپ نے ایس او پیز بتائے, اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بوڑھے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے متعلقہ تھانے نے سنا, پھر ایس ایچ او نے سنا, پھر ڈی ایس پی نے سنا, پھر ایس پی نے سنا, پھر ڈی آئی جی صاحب نے بھی سنا. ڈی آئی جی آپریشن نے سننے کے بعد ایس پی کو وہ مارک کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی کون سی دفعات لگتی ہیں, پھر 406 کا مقدمہ درج ہوا. اچھا کورٹ میں دیکھیں, اب سزا تو عدالت نے دینی ہے, اس نے انٹرم بیل کروائی ہے, انٹرم بیل کی جو ہے وہ تاریخ ہے, اس پہ وہ شاید اس کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو جائے یا وہ ہائی کورٹ میں چلا جائے. اب آپ یہ بتائیں کہ اس اوپینین پہ, لیگل اوپینین پہ, کیا اس بوڑھے والدین کو اور اس ملزم کو جو اس وقت 406 کا ملزم ہے ایف آئی آر کے مطابق, اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ سر ڈیفینیٹلی فائدہ دینے کی ناکام کوشش کی گئی ہے. تو ہم جو ہے آپ اور میں سسٹم سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس ڈی ایس پی کو سسپینڈ کیا جائے جس نے کہ اپنے آپ کو ڈی آئی جی سے بھی اوپر سمجھا ہے. دیکھیں آپ نے بتایا کہ ڈی آئی جی نے سن کے ایک ایف آئی آر دی ہے, مجھے تھا کہ جو پروسیجر ہے روٹین کا وہ فالو ہوا ہوگا, پر ڈی آئی جی نے سن کر, ڈی آئی جی آپریشن نے سن کر ایک ایف آئی آر دی ہے. تو وہ جو ڈی ایس پی ایک بیٹھا ہے لیگل, کیا وہ اپنے آپ کو ڈی آئی جی سے بھی اوپر سمجھتا ہے؟ اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو ڈی آئی جی صاحب کو اسے سب سے پہلے سسپینڈ کرنا چاہیے اور اسے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم اتنی لیگل اوپینین دیتے ہو تو میرے فیصلے سے بھی اوپر ہے تمہاری لیگل اوپینین, اور تم نے فیور کرنی ہی تھی اگر کسی بندے کی تو اس طرح پہلے یہ دیکھ لیتے کہ یہ وقوع کیا ہے. ایک بزرگ باپ 85 سالہ آدمی, اس کے ساتھ تم زیادتی نہ کرتے, کسی اور میٹر میں تمہارا اتنا وہ بندہ رشتہ دار تھا تم اسے سپورٹ کر دیتے. یہاں پہ وہ انسانیت کا پہلو جو ہے وہ اس ڈی ایس پی نے بالکل اگنور کر دیا. ٹھیک ہے. اب سر کورٹس پنجاب پولیس کی طرح نہیں ہے, کورٹس نے سارے تناظر دیکھنے ہیں. یہ جو سارے تماشا ہوا ہے, کورٹس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایف آئی آر کس طرح ہوئی, ڈیلے کس طرح اس میں آیا, کیا ڈیلے جان بوجھ کر لایا گیا یا روٹین کا ڈیلے اس میں آیا, اس کے بعد انٹرسٹمنٹ بنتی ہے یا نہیں, پھر اس کو مس اپروپریٹ کیا گیا یا نہیں. کورٹ نے یہ سارے پوائنٹ دیکھنے, اور کورٹ نے ہیومینٹی کا پوائنٹ سب سے اوپر رکھنا ہے, کیونکہ عدالتیں انسانوں کے لیے بنی ہیں, مشینوں کے لیے عدالتیں نہیں بنی. اور ایک جو زیادتی بوڑھے والدین کے ساتھ ہوئی ہے, کورٹ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پیرنٹس کو سپورٹ کرے گی, اور یہ جو لڑکا ہے جو پری ریس بیل پہ ہے, اس کی بیلز بھی خارج ہوں گی اور اسے سخت سے سخت سزا بھی ملے گی. ٹھیک ہے. مطلب اس میں ایک اور پہلو یہ بتائیے گا کہ جو پولیس قانون ہے, پولیس کا جو قانون ہے 2002 غالباً آخری قانون جو پولیس لا ہے, اس میں جو ڈی ایس پی لیگل ہے وہ آئی او کو فون کرتا ہے کہ اس میں میں نے اوپینین دے دیا, اس ایف آئی آر کو خارج کرتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی دفعات کی اضافہ یا کمی کرنا نہیں کہا جا رہا اس کی جانب سے, یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ایف آئی آر کو ہی خارج کر دیں. تو یہ ایک ڈسپلن فورس ہے پولیس. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ڈی آئی جی صاحب کو یہ نہیں پتہ تو ان ڈی ایس پی صاحب کو بہت زیادہ پتہ ہے, حالانکہ وہ پی ایس پی آفیسر ہیں جنہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی اور جنہوں نے آگے سے درج کی, یعنی کہ ایس پی سٹی نے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا قانون کیا کہتا ہے کہ ایک ڈی ایس پی لیگل جس کا بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی انٹرسٹ ہو سکتا ہے, وہ کسی آئی او کو, انویسٹیگیشن آفیسر کو پریشرائز کر سکتا ہے؟ سر سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کیا کسی اعلیٰ افسر نے اس ڈی ایس پی کو کہا ہے کہ آپ معاملے میں انٹرفیئر کریں. اگر تو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے اسے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی اوپینین دیں تو پھر تو بات جو ہے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. لیکن اگر اسے کسی افسر نے نہیں کہا اور اس نے وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی کاز, وداؤٹ اینی ڈائریکشن 110 دے دیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ اللیگلی انلافلی جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیں آؤٹ آف دا وے جا کر ہمارے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی میرٹ پر کام کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور وہ کسی کا پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے, وہ میرٹ کرتے ہیں. انہیں وزیر اعلیٰ بھی فون کر دے گا نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کے جو ہے میں انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو جانتا ہوں جنہوں نے میرٹ کرنا ہے. تو اب یہ جو اوپینین والی بات اگر آ گئی ہے
تو آپ جو ہے جو ہمارا انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ اس کو ڈینائی کرے, ٹھیک ہے, وہ ایس پی کے پاس جائے کہ جی دیکھیں ایک پرچہ جو ہے وہ ڈی آئی جی نے سن کے دیا ہوا ہے, تو یہ ڈی ایس پی صاحب کیسے جو ہے وہ اسے ڈینائی کریں. اور ڈی ایس پی صاحب نے یہ دیکھ لیا چلیں کہ انٹرسٹمنٹ نہیں بنتی, 406 نہیں بنتی, 406 بھی بنتی ہے. اس کے علاوہ پیرنٹ پروٹیکشن کے لیے پراپر آرڈیننس آ چکا ہے 2021 کا, اس کی دفعات کے تحت بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا, وہ دفعات بھی بیچ میں ایڈ ہونی چاہیے تھی. یہ تو انویسٹیگیشن والے بھی ایجاد کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. اس میں کیا سزا ہے, کیا قانون سر کہتا ہے؟ اس میں جو ہے 7 سال سزا بھی ہے, اس میں فوری طور پر گرفتاری بھی ہے, پولیس وارنٹ کے بغیر اریسٹ بھی کر سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ سر کہ اس بندے کو, اس ڈی ایس پی کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہ جرم ایجاد کروائے, 406 کو پھر لیٹر آن کورٹ پہ چھوڑ دیتے, کورٹ کے اوپر بھی یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کہ جو کورٹ حکم کرے گی اس کے اکارڈنگلی چل لیتے. اتنی آؤٹ آف دا وے فیور دی ہے, یہ اس بات کی سر جو ہے وہ بڑی علامت ہے کہ انسانیت جو ہے نا وہ اس ڈپارٹمنٹ سے ختم ہو چکی. ناظرین, قانون کی نظر میں مقدمے کی مدعیہ اور ایک ماں کیا حق رکھتی ہے, اور کیا وہ امانت میں خیانت کی دفعات کے تحت درج کروائے گئے مقدمے میں انصاف حاصل کر پائے گی یا نہیں, یہ آپ نے ماہر قانون کی زبانی سنا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیٹا اپنے والد یا والدہ کو قتل کر دے تو اس کے خلاف 302 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے. تو پھر کس طرح ایک ڈی ایس پی اپنی رائے میں یہ لکھ سکتا ہے کہ بیٹے کے خلاف امانت میں خیانت کے مقدمے کا قانونی جواز نہیں بنتا؟ کیا والدین کی جائیداد ضبط کرنے پر قانون خاموش رہ سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایک جذباتی کیس ہے, لیکن درد دل رکھنے والے لوگ, چاہے وہ خود والدین ہوں یا کسی بوڑھے ماں باپ کی اولاد, اس بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں. اب ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ عوامی رائے کہ وہ اس کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ماں باپ کوئی چیز نہیں. ایسے ہی ایک باپ جو برسا برس اپنی محنت, اپنی مشقت سے اپنے اولاد کا, اپنے بچوں کا خوبصورت اور بہترین مستقبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ایسا باپ ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے پاکستان میں نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک جا کر بھی محنت مزدوری کی, اور صرف اس غرض سے کی کہ اولاد کا اچھا اور بہترین مستقبل بن سکے. ماں باپ اور خاص کر باپ اولاد کے لیے کیا کچھ سوچتا ہے, اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے سنہرے خواب اپنی آنکھوں میں سجاتا ہے. ہر قربانی ایک باپ دیتا ہے اپنے اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے. تو کیا اولاد جب ایسا سلوک کرتی ہے جس کا ہم اس پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں, تو والدین یا باپ کس طرح سے خون کے آنسو ہوتا ہے, یہ ہم ایک باپ کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جب اولاد پیدا ہوتی ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں, اور خاص کر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے, تو باپ کو اس کی ہر طرح کی نقل و حرکت میں اپنا مستقبل نظر آتا ہے. آغاز کہاں سے ہوتا ہے ایک باپ کا قربانیاں دینے کا, ایک بیٹے کے لیے, اولاد کے لیے؟ دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ جو ہے نا, صرف وہ ماں باپ کا. اس کے علاوہ میرے جو تجربے میں بات آئی ہے نا, اتنی عمر میں 5 ملکوں میں پھرا ہوں در بدر, میرے جو سیکھنے میں اور دیکھنے میں آئی نا, ماں باپ کے علاوہ بہن بھائی بھی جو بدل جاتے ہیں, بیوی بھی جو ہے وہ بھی بدل جاتی ہے وقت کے ساتھ, اور اولاد تو ایسے بدلتی ہے کہ میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہماری اولاد کو ایک کانٹا بھی لگ جائے نا تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. یا اللہ,
اور دنیا میں جب کہا گیا ہے نا کہ فرض، تو ماں باپ اتنی ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم فرضوں سے بھی جب آگے چلے جاتے ہیں نا تو ہم ان سے کوئی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری جوان بڑھاپے میں یہ سہارا بنیں گے، لیکن وہ جب بدلتے ہیں نا تو وہ 1 منٹ میں بدل جاتے ہیں، تو بندہ اس وقت اتنی گہرائی سے سوچتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، جو کچھ بھی کیا نا میں نے یہ غلط کیا۔ کسی زمانے میں مجھے کہتے تھے دین سیکھ لو، ایسے کر لو، اللہ کے لیے کرو، لیکن ہم بس اولاد کے لیے ہو جائے گا تو یہ بھی ہو جائے گا، لیکن جب وہ وقت آ جاتا نا تو اولاد ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ انسان کو بس مرنا ہی رہ جاتا ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ شیخ صاحب، آپ نے ابھی ماں باپ کا ذکر کیا، شاید اپنے ماں باپ کا ذکر کیا، آپ دیدہ ہو گیا، کیا یاد آتا ہے؟ ماں باپ ایسی کوئی چیز نہیں، ہمیں اپنا جب بچپن یاد آتا ہے، ماں یاد آتی، وہ ہم تو اللہ کا شکر ہے اس وقت بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ماں باپ تھے وہ ایک ٹائم کا کھانا ہوتا تھا، ایک ٹائم کا نہیں ہوتا، تو ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ ہماری ماں اپنے حصے کا بھی ہمیں کھلا دیتی۔ اس کے بعد جب ہم نے بھی اپنی اولاد کے لیے اس طرح ہی کھلایا پلایا، ہر چیز کیا ان سے، اس وقت کے حالات ہوتے لیکن اب کے حالات ہو رہے ہیں، لیکن جب اولاد بدلتی ہے نا، میں امریکہ میں تھا تو مجھے فالج ہو گیا، تو دوسری خبر سے آیا کہ میرا ایک بیٹا ہے، اسے لندن میں، اسے بھی تکلیف میں ہے، تو آپ یقین کریں میں اپنی تکلیف بھول گیا اور میں روز اس کا حال پوچھتا تھا، حالانکہ میں خود فالج میں وہاں چارپائی پہ تھا، لیکن میں یہ سوچتا تو اس کے لیے میں کیا کر دوں، اپنی میں تکلیف بھول گیا اور اس کے لیے کیا، ایسے ہی میں دوسرے بیٹے کے لیے اسے بھی بیرون ملک بھیجنا چاہ رہا تھا اور ایسی ایفرٹ کی، رات دن کیا، لیکن جب میں پاکستان آ کے ان کے ساتھ رویہ کیا، میرے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اپنی تکلیف کو بیان کر سکتا ہوں۔ ایک اور بیٹا 15 سال بعد مجھے ملا، تو وہ بھی بیرون ملک تھا، 15 سال بعد ملا، تو اس کے بعد میری اس کی بات چیت جب ہوئی نا تو اس نے مجھے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں نے کہا یار میں تو خودکشی کر لوں، اس سے بہتر ہے، لیکن میں نے سوچا کہ خودکشی تو حرام ہے، لیکن اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، میرے خود کی اپنی، لیکن میں نے یہ سیکھا ہے کہ کرو ضرور اولاد کے لیے، اس کی تعلیم، اس کا علم، جتنا بھی اس کا ہو سکے نا تعلیم اس کی کرو، لیکن جب یہ گھروں میں بیویوں کے ہاتھ ہولڈ آ جاتا نا، اور جس گھر میں عورت کی حکومت چلنی شروع ہو جاتی ہے نا تو اس کی بربادی کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے معاملات ہیں، لیکن کچھ میری اولاد اتنی اچھی ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں ان کے لیے، میری ساری کائنات اور دنیا ہی وہ ہے، لیکن کچھ جس میں وہ ہے معاملات، لیکن جب میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، میں نے ہر اپنے بچے کو علم جتنا جو مجھے آتا تھا، میں ایک اچھا ہیئر ڈریسر، اچھا میک اپ مین، لاہور کا بڑا فیمس میں باربر ہیئر ڈریسر تھا، لیکن میں اپنے بچوں کو وہ چیز دینا چاہتا جو کسی کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ تو نہ لے سکے، لیکن وہ دنیا داری کے معاملات کو لے گئے، اور اب ان کی درمیانی زندگی گزر رہی ہے، ان کی بھی، میری تو بہت اچھی گزر رہی ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ سے، میں امریکہ میں تھا تو میں رو کے اللہ سے کہتا تھا یا اللہ یہ اولاد کی جو محبت ہے نا میرے دل سے نکال دے، رو رو کے، اور وہ اللہ نے میری پوری کی۔ اب ایسا ہے کہ اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب کسی کی تکلیف ہوتی ہے نا تو فیوچر میں جو بھی لوگ ہیں میری فیملی کا زندہ، میں کسی کے لیے بھی روتا نہیں، رہوں گا بھی نہیں، اور نہ کسی کے لیے کچھ کروں گا، اگر ان پہ ہمت ہوگی۔ جو میرے ساتھ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے تو میں بہت سوچتا ہوں، جو میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو میں ان کے لیے دعا بھی نہیں مانگتا، میں اتنا سخت دل آدمی ہوں، میں دعا بھی نہیں مانگتا کہ ان کے لیے وہ ہو، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ شیخ صاحب، ایک اولاد اپنے ماں باپ سے وہ کچھ آسائشیں، زمین، جائیداد، پیسہ، وہ بھی چھینتی ہے، ایک جس کیس کے لیے، جس بات کو لے کے ہم یہ پروگرام آج کر رہے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ ہیں اور بیٹا وہ سارا کچھ چھین لیتا ہے،
اس باپ سے جس نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے وہ پیسہ کمایا، جائیداد بنائی، اس کو آسائشیں دی، ایسی اولاد کے لیے کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کمزور نہیں اور نہ میں گھبراتا ہوں، اور نہ میرے سے وہ مرتے دم، مر تو جانا ہی، مرتے دم مرنے کے بعد تو سب کچھ انہی کا ہے، لیکن اپنی زندگی میں میں اتنا الحمدللہ اسٹریٹ فارورڈ ہوں کہ میرے سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ مجھے اللہ کی بہت بڑی امید ہے۔ اللہ کا نام لو سچے دل سے، اسی کا نام لو، اسی کو اپنے دکھ سناؤ، ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں، وہی سننے والا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان کے گھر پیدا، یہ زمانہ دیکھا ہوا میں نے، بڑی دنیا دیکھی، پرانی کہانیاں، کسی نے بہت پرانی باتیں بھی کچھ پورے لاہور کی ہسٹری دیکھنی ہے تو میرے سے لے آ کے، اور اپنے محلے کی، اپنے علاقے کی، اپنی فیلڈ کی۔ الحمدللہ میں ایک ٹیچر تھا، اچھا ٹیچر تھا، ہزاروں لوگوں کو میں نے، ہزاروں لوگوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو یہ باربر کا کام سکھایا۔ لندن میں بھی شاپ بنائی، امریکہ میں بھی شاپ بنائی، بینکاک میں بھی کام سیکھنے گیا تھا جب کوئی نہیں جاتا تھا، اور سنگاپور کے لیے بھی کام کے سلسلے میں گیا، ہندوستان بھی اپنے پرانے رشتہ داروں کو یہ سب کچھ اولاد کے لیے کیا؟ اولاد کے لیے کھانا ایسا نوابی کا کھانا تھا، وہ کہتے ہیں، یاد ہے، ان کی مائیں بھی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں فریج خالی نہیں ہوتی تھی، اور ہمارے دروازے آج یہ کمرہ خالی ہے؟ الحمدللہ میرے لیے تو بہت کچھ ہے، کچھ خالی نہیں ہے، ان سے زیادہ ہے میرے پاس۔ تو یہ میری اپنی محنت۔ جب آخری میرے 2 بچے تھے نا، تو میں کچھ میرے ساتھ حادثات ہوئے، کچھ میرے سے چھینا گیا، اس وقت میں دے دیا۔ تو پھر جب میں انگلینڈ گیا تو پھر میں نے وہاں سے بیٹھ کے اپنے 2 بچوں کو بلایا، اور خالص اپنی کمائی سے۔ آج وہ بہت سیٹ ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر میں وہ کوشش نہ کرتا، پھر میں امریکہ چلا گیا، اللہ نے بڑا ہی کرم کر دیا۔ انگلینڈ سے میں ڈپورٹ ہو کے آیا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو بالکل ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے میرا سال کے بعد امریکہ کا ویزا لگوا دیا فری میں۔ تو لوگ پھر میرے سے مشورہ کرتے تھے، آپ کیا کرتے؟ میں نے کہا یار میں سارا دن کمپیوٹر میں بیٹھ کے ریسرچ کرتا ہوں، اس لیے میرا بیٹھ۔ لیکن یہ دنیا نا چڑھتے سورج کو بہت سلام کرتی ہے، کبھی کسی کی بات میں نہ آئے گی، آپ چوری صاحب ہے، ملک صاحب ہے، یہ ہے وہ، آپ کو دنیا اٹھاتی ہے۔ میں بالکل سادی زندگی گزارتا ہوں، درویشوں کی طرح زندگی۔ اور جب میں اپنا یونیفارم میں اپنے فنکشن میں آتا ہوں تو الحمدللہ 18 سال کے لڑکے سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہوں۔ ماں باپ کوئی چیز نہیں۔ آج کل دیکھا جائے تو جو اولاد ہیں ان کے دلوں میں والدین کی جو عزت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پیسہ جو ہے وہ والدین کی جگہ لے رہا ہے۔ آج کل کچھ اولاد ایسی نکل رہی ہے ہماری۔ تو میرا یوتھ کے لیے یہی میسیج ہے کہ والدین جو ہے وہ پیسے سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ پیسہ آنے جانے والا چیز ہے ایک، لیکن والدین اگر ایک دفعہ ہم سے بچھڑ گئے تو پھر ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتے۔ ان کے سبسٹیوٹ میں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی برابری کر سکتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد کیا ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میری ماں اگر مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کی آواز پر لبیک کہتا۔ تو اسی طرح نبی کریم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ جب والدین بڑھاپے پہ پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو۔ تو یہاں پر اف کرنا چھوڑ دے۔ آج کل کے ہماری جو یوتھ ہے وہ والدین کو جائیداد کی خاطر اولڈ ایج ہومس میں ٹرانسفر کر رہی ہے، ان کی مطلب عزت میں اور احترام میں کمی آتی جا رہی ہے دن بہ دن۔ تو ہمیں اس چیز پہ سوچنے والا مقام ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جب ہمیں سب سے زیادہ اپنے والدین کی ضرورت تھی تب انہوں نے اپنی جوانی ہمارے لیے قربان کی، اور جب ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے تب ہم ان کو اولڈ ایج ہومس میں شفٹ کر رہے ہیں۔
ایکچولی میں دیکھیں اس بارے میں ہر کسی کی اپنی پرسیپشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر گھرانے کے اندر سب کی پرورش مختلف ہوئی ہوتی ہے, اور بیسیکلی دنیا میں کچھ ایسا مقافات عمل ہوتا ہے کہ انسان کا جو کرتا ہے اس کی آگے اولاد بھی اس کے ساتھ ویسے کرتی ہے. لیکن اگر ہم ایتھکس وغیرہ کو اگر بیچ میں رکھیں, اس میں انوالو کر لیں, تو بیسیکلی قرآن مجید بھی اس بات کا جو ہے وہ نہیں کہتا کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو. جیسے کہ اس کا مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ مطلب اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اف تک نہ کہو. اور بیسیکلی بات رہی اگر پراپرٹی کی, تو پراپرٹی اس میں بیسیکلی اگر میرے اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس پراپرٹی ہے نا, تو اس کو اپنی عمر میں ہی اپنی اولاد کے جو ہے ان کا شیئر بنتا ہے نا, وہ لگا دینی چاہیے. مطلب والدین کو اس طرح کر دینا چاہیے کہ اپنی حیاتی کے اندر جب تک وہ حیات ہیں بے شک ان کا جو شیئر ہے وہ ان کے پاس رہے, بٹ آفٹر دیٹ سبسیکوینٹ دیٹ ان کے جو بیسیکلی بچے ہوتے ہیں نا وہ آپس میں اسی وجہ سے لڑتے ہیں. میں نے جہاں تک دیکھا ہے کیونکہ ان کے پیرنٹس کی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی حیات کے اندر اس کی ڈسٹریبیوشن نہیں کر کے گئے ہوتے. تو بیسیکلی وہ اپنی حیاتی کے اندر ہی اگر ان کی ڈسٹریبیوشن کر جائے کہ میرے بعد اس کو, میرے بیٹے کو یا پھر میری بیٹی کو اتنا شیئر مل جائے گا, تو ایسا معاملہ کبھی ہو ہی نہ. مطلب وہ اپنی حیاتی کے اندر ہی بچوں کا جو شیئر ہے نا اس کے لگاتے نا, تو جس کی وجہ سے وہ پھر آگے اس کے لیے لڑے ہی نہ اس چیز کے لیے. اور فردر اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے لوگ انوالو ہوتے ہیں. لیکن میرے حساب سے اگر والدین آپ کے سامنے اگر کسی چیز پہ غلط بھی ہے نا, تو ہمیں ان کے سامنے کبھی بھی ان کی نفی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ باادب ہو کے ان کی بات ہی سننی چاہیے. سر یہ جو کرتے ہیں نا, تو بیسیکلی اپنی وہ جب جوانی میں تو انہوں نے, جب ہم بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنی سب کچھ لوٹا دیتے ہیں, اپنی کمائی جتنی زندگی بھر کی ہوتی ہے وہ خرچ کر دیتے کہ اولاد بہتر ہو جائے. اور پھر آگے جا کے جب وہ آگے حالات ہی ایسا ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر بیویوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, جس وجہ سے وہ اپنی والدین کو باہر نکال دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی روڈ پہ پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے, کوئی اولڈ ایج ہوم میں ہے, تو وہ پوری زندگی ان کے ذہن میں ایک تو بد دعا ہی ہے نا کہ اولاد کے لیے ماں باپ بد دعا نہیں کرتا, مگر ایک دکھ ہوتا ہے نا کہ یار ہم نے اپنی جوانی ان پہ لٹا دی ہے, اور یہ انہوں نے ہمارے ساتھ اب اس عمر میں آ کے حالانکہ ہمیں نکال دی. حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ اس عمر میں ایک تو جنت کمانے کا بہت اچھا موقع ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی جتنی خدمت کی جائے گی انسان کو اتنی بلندیاں ملے گی. بغیر خدمت کے, بغیر ماں باپ کی دعاؤں کا کچھ نہیں ملتا. میں اپنی بات کروں نا, میری والدہ شروع سے ہی بہت زیادہ بیمار ہیں, تو ان کو میں نے اپنے بچپن سے لے کے نا اب تک دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے کیسے کر کے, میرے والد دیاری کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کبھی لگی کبھی نہیں لگی, مگر پھر بھی انہوں نے اسٹڈی کی طرف اتنا فوکس کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی دن بیٹا کچھ نہ کچھ بن جاؤ گے نا تو ہمیں اچھا لگے گا. اور اب میں الحمدللہ میڈیکل فیلڈ میں ہوں, تو مجھے اپنے آپ پر بڑا مطلب نہیں, اب وہ اچھا لگتا ہے کہ یار میں نے ایک, میری ماں کا خواب تھا کہ ایک ڈاکٹر بننا, ٹھیک ہے, تو اس خواب کی طرف جا رہا ہوں. ایک ان کی جتنی دوسری ان کی خدمت کی جائے نا تو اتنا ہی بہتر ہے. آج سے اگر 5-7 سال پہلے کی بات کروں نا تو میں کچھ بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو تب سے لے کے اب تک جتنی مجھے عزت ملی ہے, جتنی ملی ہے, یہ سب وہی میری ماں باپ کی دعا, اور میں اپنی ماں باپ کی خدمت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں. اور مجھے اپنی والدہ سے, خصوصاً والدہ سے بہت زیادہ پیار ہے, کیونکہ میں نے ایک بندے نے جب دیکھی نا کہ بچپن سے تکلیفیں دیکھی کہ انسان نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے, تو پھر جب وہ سوچنے سمجھنے والا ہو جاتا ہے نا تو وہ تب فیل کرتا ہے. اب ہم ہاسپٹل میں ہوتے ہیں نا, طرح طرح کے پیشنٹ آتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے, ان کی تکلیف کو دیکھ کے محسوس کر کے خیال آتا ہے کہ یار اس فلانے اس وقت میں ہماری والدہ نے بھی ایسی تکلیفیں برداشت کی تھی, مگر ظاہر نہیں کی تھی کہ اولاد کو کوئی تنگی نہ, اپنے درد چھپا لیتے ہیں والدین, اور ان کو اگر گھر سے نکالا جائے یہ تو پھر ناانصافی ہے. اور ایسے میں جنت میں جانے کو چھوڑو, دوزخ میں ہی جگہ ملے گی. تو بہتر یہی ہے کہ بڑھاپے میں جن کو والدین مل جائے نا, ان کو جنت کمانے کا سب سے سنہری موقع ہے, کیونکہ اس سے ایک تو کامیابی بھی ملے گی, اور ان کی دعاؤں سے انسان کو ادھر بھی بخشش ہوگی اور آگے بھی ہوگی. ناظرین, یہ تو عام لوگوں کی رائے تھی جو والدین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور والدین کے آگے اف تک نہ کرنے کو دین کا حکم مانتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ بعض اولاد اپنے ہی والدین کو اس حد تک تنگ کر دیتی ہے کہ وہ قانون کے دروازے پر دستخط دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہمارا دین والدین کے مقام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارا مذہب ایسے معاملات کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والی اولاد کے بارے میں
قرآن و حدیث میں کیا احکامات موجود ہیں؟ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہم نے ایک عالم دین سے بات کی. آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی. माँ बाप कोई चीज़ नहीं. جو سوال آپ نے پیش کیا ہے یہ ہمارے معاشرے کا آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے کا سلگتا ہوا سچ بنتا جا رہا ہے، جس میں لوگ مادیت کا شکار ہو کر اور وقتی مفاد کا شکار ہو کر اور اخلاق انسانی کی جو معراج تھی کہ وہ میرا انسانیت کو فوقیت میں رکھتا تھا، مسلمان تو وہ تھا، مگر افسوس کہ ہمارے پیارے رشتے بھی ہماری اس نفسانیت اور شیطانیت کے زد میں آ چکے ہیں. جب ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث کی بیس کی طرف جاتے ہیں جو ہمارا سب کچھ ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں بالخصوص اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو یہاں پہلے اللہ نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کا ذکر کر کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کا بدلہ دیا جائے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہر طرح کے معاملے میں جو بہترین معاملہ ہو، وہ بات کرنے کا ہو، وہ لین دین کا ہو، وہ ان سے معاملہ کرنے کا ہو، اس میں احسانہ بہترین اور حسین ترین طریقہ کار سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے. اور پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں جو ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو فرمایا باقی باتیں تو جدا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات چیت کریں. اللہ فرما رہا ہے حکماً، قرآن کا ٹیکسٹ اس پر آ رہا ہے فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا، اتنی اہم بات. اور آگے فرمایا ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے کہ آپ کو کیا پتا ہو، آپ کو کیا علم ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن کہتا ہے ان سے بات کرنی ہے تو بڑے ہی نرمی کے ساتھ، کریمی کے انداز میں. اور اگلا اس سے بھی پھر اب اللہ کریم پروٹوکول ماں باپ کا بتا رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا یہ جو کندھے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو ان کے سامنے ایسے جھکا دینا ہے سبمیشن کے سٹائل میں. سبمیشن تو صرف حقیقی اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ اداب و احترام میں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر ان کے لیے دعا کیا مانگنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرما دیجئے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ اللہ نے دو نام استعمال کیے ہیں اپنے، ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے. ذاتی نام تو اللہ ہے اور صفاتی نام رب ہے. رب کہتے پالنہار کو، سسٹینر کو. تو اللہ کریم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب، پالنہار، سسٹینر ہے. یہی صفت اس نے مجازی طور پر میٹافوریکلی جن شخصیات کو دنیا میں عطا کی ہیں وہ ماں باپ ہیں. رب نے انہیں پالنہار کہا ہے خود اپنی عطا سے، حقیقی پالنہار حالانکہ وہ ہے. اور رب اسے بھی کہتے ہیں جو اسے پالتا ہے جو اسے مانے، اور رب اسے کہتے ہیں جو اسے بھی پالتا ہے جو اسے نہ مانے. اپنی شان کے مطابق وہ تو وراء الورا عظمتوں والا ہے. یہی حال کیا والدین کا بھی نہیں ہوتا کہ والدین اس اولاد کو بھی پالتے ہیں جو تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں، اور اس اولاد کو بھی اپنی اولاد ہونے کے ناطے باہر نہیں کرتے، انہیں بھی اپنا ہی سمجھتے اور پالتے ہیں جو نافرمان ہو جائے. والدین تو بچے ریٹارڈ پیدا ہوں اور معذور پیدا ہوں تو سارا زمانہ ان سے تنگ آتا ہے. اور یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، نہ ماں تنگ آتی ہے نہ باپ تنگ آتا ہے، اور وہ بے نیاز ہو کر پالتے ہیں. یہ تو تعلیمات میں قرآن کا ایک حصہ سورہ بنی اسرائیل کا پیش کر رہا ہوں جو آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر آیا ہے.
یہ قرآن بیان کر رہا ہے ہمیں کس طریقہ کار سے کہ ماں باپ کی عظمت کو سمجھا جائے. نہ ان کے سامنے ہم اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں، نہ ان کے سامنے اف کر سکتے ہیں. بات بھی کرنی ہے تو بڑی نرمی سے کرنی ہے، معاملہ بھی کرنا ہے تو بڑی آسانی حسن عمل کے ساتھ کرنا ہے، جس میں اخلاق کا حسن جھلکتا ہو. چاہے جائے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی قانونی چارہ جوئی کی طرف آ جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ابو جی نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال لے لیا ہے. اب آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ کیا ان پر حد جاری ہوتی ہے؟ یعنی حد بمانا چوری کی جو حد تھی وہ یہ سوال کرنے کے انداز میں پوچھ رہے تھے. اسی مجلس میں اس صحابی کے والد کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کے والد کے. وہ فوراً اٹھے اور ان کے صحابی کے والد کو جا کے، وہ بھی صحابی تھے، ان کو جا کر کہا آپ کے بیٹے نے تو حضور کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگائی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب یہ بات سنی انہوں نے تو وہ وہاں سے چل پڑے. اور عرب کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اشعار کے ساتھ اپنی بات کا اظہار معافی ضمیر بیان کرتے تھے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ. وہ اشعار پڑھتے آ رہے ہیں تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا جبریل جا کر میرے پیارے محبوب علیہ السلام سے کہنا کہ یہ جو آپ کے صحابین کے والد آ رہے ہیں مسئلہ بعد میں سنیے گا، پہلے ان کے شعر سنیے جو انہوں نے اس معاملے کے دوران کہے. تو وہ جب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شعر سنائے مجھے. وہ رو پڑے کہ مجھ سے پہلے خبر آپ کو میرے رب نے کر دی ہے. اب وہ شعر کیا تھے کہ بیٹا جب میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ بیٹا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ میری جان تھے، میں آپ کو ہر ایک آفت، ہر مشکل، ہر سردی گرمی سے بچا کے رکھتا. آپ بیمار ہو جاتے تو میں آپ کو ہر طبیب سے بدل کر لے جاتا کہ آپ کو صحت کب مل جائے گی. حالانکہ موت تو وقت پر آنی ہے، مگر میں صحت کے لیے پھرتا کہ ایک سے نہیں تو دوسری کی دوائی سے فوراً آرام آ جائے. اور میں تم جب اپنے آنگن میں کھیلتے دیکھتا، سارے دن کی تھکن کے بعد آتا اور تم اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے سامنے اپنے بازو پھیلاتے اور میرے سینے سے لگتے تو ساری دنیا کی تھکن دھل جاتی اور ختم ہو جاتی اور ایک عجیب سرور مجھے نصیب ہوتا. پھر تو جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا. اب وہ وقت آ گیا کہ میں جھک گیا اور تو تناور درخت بن گیا. اب وہ وقت ایسا بھی آیا کہ اب تو اپنے باپ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے کوئی غلام بھی، کوئی آقا بھی اپنے غلام سے ایسے بات نہیں کرتا جیسے تم کرتے ہو. یہ بات کر رہے تھے اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انتا و مالک لی ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، چلے جاؤ. حضور نے انہیں اٹھا دیا. یہ باپ کی عظمت کا تعلق. اور پھر ماں کی عظمت. حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں ماں باپ میں سے؟ حضور نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا. قرآن ذکر کرتا ہے کہ ماں تمہیں اپنی قربت میں 9 ماہ تک تکلیف کے ساتھ دنیا میں لانے کا باعث بنتی ہے. وہ کیا کیا تکلیفیں جھیلتی ہے. اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو ماں کو آپ دیکھیں گے خواتین میں آسٹروپروسس زیادہ، یعنی ہڈیوں کی تکلیفیں جلدی ہو جاتی ہیں. وہ جو آسٹروپروسس ہوتا ہے اس کی وجہ بچوں کی ولادت کے دوران ان کی ہڈیاں کھلتی ہیں اور وہ ساری چیزیں ان کی اس کے نکلتی جاتی ہیں اور وہ کمزوری ہوتی رہتی ہے. اور اس وجہ سے ان میں آسٹروپروسس. مائیں تو ہمارے لیے اپنا جسم گھول دیں، باپ ہمارے لیے یہ عمل کر کے کہ وہ سارے زمانے سے ہمارے لیے رزق، فضائل اور سارے آسائشیں اور جتنی بھی لیونگ لائف کے اندر جو پاسبل ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ لاتے ہیں. تو ہم لوگ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ ان سفید بالوں کے ساتھ کہ جن کے ذریعے ہمیں دنیا میں ساری زندگی ملی، عزتیں ملی، تو ہم چند ٹکڑوں کے لیے، چند مال کے کیا کہتے ہیں اسے، زمین کے ٹکڑوں کے لیے یا پیسے کے لیے ان کو عدالتوں میں لے جائیں اور ان کے خلاف چارہ جوئی کریں. کیا ہمارا ضمیر گوارہ کرتا ہے کہ ہم اپنے مالک کے حضور کی سمو سے پیش ہوں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کر سکیں گے؟ حضور سے پوچھے نا، جنہوں نے یتیمی کو کیسے پایا، اپنے امی ابو کو کتنا مس کرتے تھے، کہ فرماتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میری ماں مجھے آواز دے تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی طرف پلٹ جاؤں. تو ہم ان کی امتی ہیں. ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا. نہ یا فرعون جیسا رہا، نہ حمان جیسا رہا، نہ کوئی اور رہا. ہم نے بھی تو یہاں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تو نہیں آئے. ہم نے یہیں خالی ہاتھ جانا ہے. ہمارے کفن کے ساتھ کسی کی جائیداد نے نہیں جانا. لیکن اگر جانا ہے تو یہ اخلاق نے جانا ہے، اعمال نے جانا ہے. اور وہ اعمال ہم اگر لوگوں کے ساتھ اور بالخصوص ماں باپ کے ساتھ
جنہیں رب پالن ہار کہہ رہا ہے، اگر کوئی ان کو عدالتوں میں گھسیٹے، بددیانتی کرتے ہوئے کاغذات میں جال سازی کرے، 420 کرے، اور اس بددیانتی کے ساتھ ماں باپ کے اور اپنے بہنوں کے حصوں کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو میں یہاں پر آپ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آیا. قال من ظلم عقیدہ، اور فرمایا کہ جو شخص ایک بلشت زمین بھی ناحق طور کے اوپر لے گا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈالا جائے گا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کر رہا ہے. پھر حضرت جابر بن عبداللہ، اگر کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے، یعنی اپنی اللہ رب العزت نے اگر اس کو کوئی منصب عطا کیا ہے جس پر وہ طاقت کے ساتھ لوگوں کو انصاف مہیا کر سکتا ہے، وہ کوئی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں. جو بات آپ نے مجھے پیش کی، میں اس کے مطابق اپنی بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو میرا منصب ہے میں پیش کر رہا ہوں. اب اس میں کوئی آتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، میں تو پیرامیٹر دینے والا آدمی ہوں، نہ میں کسی کو نومینیٹ کر رہا ہوں اس میں، نہ کسی کو متعین کر رہا ہوں. جو آپ نے بات بتائی میں اس کے مطابق پیش کر رہا ہوں. یہ حضور اسلام کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم، فرمایا ظلم سے بچو. ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مقصد کے لیے لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیں اور ان میں انصاف کو پروموٹ کرنے کے بجائے وہاں بددیانتی اور خیانت کو لے آئیں، اور اپنے جو سیٹ ہے، اپنی جو طاقت ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. یہ سارا فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے. اور فرمایا بخل سے بچو. بخل، یہ سارا بخل ہے. کنجوسی، کنجوسی صرف یہ نہیں ہوتی کہ پیسہ کم خرچ کرتا ہے، پارٹی دوستوں کو کم دیتا ہے، نہیں، اخلاق میں جو کنجوسی ہے وہ کنجوسی سے بچو، کیونکہ فرمایا اس کے سبب لوگ تباہ ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ یہ جو کنجوسی ہی ہے کہ اس نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے. اور اگلا جملہ بڑا اہم ہے، فرمایا محرمات، جو حرمت والے رشتے تھے یا حرمت والی حدیں تھی رب کی، ان کو حلال کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے. اس کیس میں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ تو بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. اس میں تو محرمات حلال ہوتی جا رہی ہیں. اور جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جو ظالم کی مدد کرتا ہے، جو مظلوم کی حق کو آہ و فغاں کی جانب مجبور کرتا ہے، یاد رکھے کہ مظلوم کی آہ بغیر کسی پردے کے اللہ کی بارگاہ میں براہ راست پہنچتی ہے اور مقبول ہوتی ہے. تو ظالم وہ بھی ظالم ہے جو اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس کو مہیا کر رہا راستہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی. اور جھوٹی گواہی، اس میں گواہیوں کا بڑا چکر پھر آ جاتا ہے. جھوٹی گواہی کا جو اس کا وبال اور وعید ہے، فرمایا گیا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص بت پرستی کے شرک کے گناہ میں مبتلا، اس کا اتنے بڑی وعید ہے. تو آج ہمارا معاشرہ آپ دیکھیں کہ کس طریقہ کار سے ہم لوگ اس چیزوں کو پیش کر رہے ہیں. پھر قانون پاکستان کے اندر بھی یہ بات اسی طرح موجود ہے، لیکن اگر کوئی قانونی سکم کو یہاں استعمال کر لے، وقتی طور پر تو بچ جائے گا، اپنی پیسے کے ذریعے، اپنی تعلقات کے ذریعے، اپنی ریلیشننگ کے ذریعے، لوگوں کی PR کے ذریعے. مگر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا وہاں کون بچائے گا اسے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا وہاں کس منہ سے حاضر ہوگا؟ وہاں تو ہر چیز کھلی کتاب کی مانند ہوگی. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر اس نے انصاف لینے پر آ گیا تو سینگ والی بکری نے، جو جس بکری کا سینگ نہیں ہوگا اسے مارا ہوگا، تو اللہ اس پر بھی پھر حساب لے لے گا. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. اور قانون پاکستان میں اور اسلامی معاشرے کے اندر یہ فرق ہے باقیوں میں. ہم لوگ اخلاقی طور پر، ہم پر یہ فریضہ ہے اسلامی طور پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں ماں باپ کی تابعداری اور کسی کا حق نہ مارے. اگر ماں باپ نے آپ کو کوئی چیز امانتاً دی ہے تو اس امانت کو امانت کے طور پر استعمال کیا جائے. ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہے. خیانت نہ کرو. ڈس آنیسٹی اللہ کو پسند نہیں وہ کسی صورت میں. اور جو ایسا کر رہا ہے اور جو اس میں مدد کر رہا ہے وہ یاد رکھے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. ہماری چارپائی اٹھے گی. کئی دفعہ لوگ طاقت کی وجہ سے ہمیں سلام تو کرتے ہیں مگر دل سے ہماری عزت نہیں کرتے، اور اس کا اظہار تب ہوتا ہے جب ہماری میت اٹھتی ہے یا ہم اس پوسٹ سے ہٹ جاتے ہیں. اور پھر جب لوگ ہزار کرتے ہیں نا، وہ آپ کی ریئلٹی ہوتی ہے جو لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے.
नाज़रीन, इस केस के हवाले से हमने तकरीबन हर पहलू आपके सामने रखा। पुलिस का मौक़िफ़ भी आपको बताया कि ये मुकदमा वालिदैन की हमायत में जाता है और बेटे की अमानत में ख़यानत साबित होती है, लेकिन साथ ही पुलिस के लिए कानूनी मजबूरी भी है कि डीएसपी की राय को तस्लीम करे। इसीलिए आला हुकाम ने इस केस को दोबारा जांच पड़ताल के लिए इंक्वायरी मुकर्रर की है ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार तफ्तीश में हक और सच सामने आएगा, क्योंकि वालिदैन का मुकाम सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि दीनी और इखलाकी भी है। वो जायदाद, वो कारोबार, वो छत जो बाप ने अपने खून पसीने से बनाई, उसका असल हकदार वही वालिदैन है। औलाद को ये हक सिर्फ वालिदैन के बाद मिलता है, ना कि उनकी जिंदगी में। माँ बाप की दुआओं से घर आबाद रहता है, उनकी नाफरमानी से दिल बर्बाद रहता है। अब देखना यह है कि पुलिस अपनी तफ्तीश में इंसाफ के तकाजे पूरे कर पाती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।